अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, आपकी आवाज़, मैं आपका अपना तारिक खान। सलाम कबूल कीजिए। कुछ अर्सा पहले एक मर्द कलंदर ने पाकिस्तान और जरदारी और शरीफ ख़ानदान के हवाले से एक पेशन गोई की थी। यही मेरा ख़ास मौजू रहेगा इस व्लॉग में। आज का ये मेरा ख़ास व्लॉग मेरे पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करने वालों के नाम। ज़रा सुने ये मर्द कलंदर क्या कह रहा है, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। भी दुनिया के निजाम ले आए, उसके ऊपर शरीफ और जरदारी बिठा दे, वो सारे निजाम करप्ट हो जाएंगे। आज आप इंग्लैंड के अंदर वो नवाज शरीफ जो उसको किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बना दे इंग्लैंड का, मैं आपको गारंटी करता हूं कि 10 साल में वो मकरूज हो जाएगा मुल्क, और वो पाकिस्तान से कहेगा हमें कर्जे दो। ये आपने सुन लिया, ये आपने सुन लिया। मैं चाहता हूँ चलें आप एक बार फिर सुन लें, मेरे पाकिस्तानियों आप एक बार फिर सुन लें ये मर्द कलंदर क्या कह रहा है। एक बार फिर ज़रा गौर से सुनिएगा। आप जानते हैं ये कौन है और क्या कह रहा है, ज़रा सुनना गौर से है इसने कहा क्या है। कोई भी दुनिया के निजाम ले आए, उसके ऊपर शरीफ और जरदारी बिठा दे, वो सारे निजाम करप्ट हो जाएंगे। आज आप इंग्लैंड के अंदर वो नवाज शरीफ जो उसको किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बना दे इंग्लैंड का, मैं आपको गारंटी करता हूं कि 10 साल में वो मकरूज हो जाएगा मुल्क, और वो पाकिस्तान से कहेगा हमें कर्जे दो। कोई भी दुनिया। जी मेरे दोस्तों, ये इमरान खान साहब हैं जो आजकल अडियाला जेल में हैं। इमरान खान साहब का ये कहना है कि दुनिया का कोई भी निज़ाम हो, उस निज़ाम के ऊपर आप जरदारी और शरीफ दो बार उसने नाम लिए हैं, इनको रख दें तो वो मुल्क मकरूज भी हो जाएगा और उसकी हालत वही हो जाएगी जो आज हमारी है। मोहसिन नकवी ने अब इस सिस्टम के कोलैप्स होने की बात की है जो इस वक्त बड़ा मौजू है, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक सवालिया निशान बन गया है। इस हवाले से आगे मैं तफसील के साथ बात करूँगा। ज़रा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, माजी में लेके जाना चाहता हूँ। आप ज़रा शरीफ ख़ानदान और इस जरदारी ख़ानदान को अच्छी तरह से पहचानें। अगर आप नवाज़ शरीफ की बात करें तो नवाज़ शरीफ की 75 साल उम्र है और 45 साल से वो पॉलिटिक्स में है। इन 75 सालों में इनका मुनाफिकाना ये इमरान खान ने ये क्यों कहा, उसकी वजह क्या है। इमरान खान ने पूरी बात नहीं की, इमरान खान ने आधा सच बोला है, और जो आधा सच उसने छोड़ दिया है वो मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह आगे। नवाज शरीफ की 75 साल ज़िंदगी में 25 साल उसके गुजरे हैं बेनज़ीर भुट्टो को करप्ट, एक फाश बदकिरदार औरत साबित करने के लिए 25 साल उसने लगाए हैं। 82 से लेकर 99 तक 20 साल का अरसा सिर्फ इस हवाले से था। आप नवाज शरीफ की तकरीरें सुने तो आपको नज़र आएगा। आगे मैं आपको ये सुनाता भी हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस ख़ानदान के बारे में क्या कह रहे थे और आज ये ख़ानदान उसके बारे में क्या कह रहा है। इतनी लंबी बात नहीं, ये इतना लंबा अरसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से ये कहा करता था। आगे मैं इकॉनमी पर पूरी तफसीली बात करूंगा। आपने जाना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरे साथ आखिर तक आपने जमे रहना है। आगे मैंने आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी हैं जो और कोई भी इस मुल्क में इतना किसी की हिम्मत ही नहीं रही कि वो ये चीज़ें आपको बता सके। तो मैं हर पर्दे से इंशाअल्लाह हर रात से पर्दा उठाऊंगा। ये नवाज शरीफ कह रहा है बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, ये ज़रा गौर से सुने। तो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो ये बेनज़ीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, ये मुतालबा आपका भी मुतालबा है या नहीं है? ये पूरी कौम का उनकी सदारत के मनसब पे ऊपर बैठा हुआ है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है और अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नलाने वाले लोग। ये नवाज शरीफ कह रहा है बेनज़ीर से मुताल्लिक़। अब 25 साल जिस बेनज़ीर भुट्टो को ये करप्ट बदकिरदार औरत साबित करने के लिए इसने लगाए हैं, अगले 25 साल इसने अपनी बेटी, जी हाँ अपनी बेटी मरियम नवाज को बेनज़ीर भुट्टो बनाने के लिए लगाए हैं। ये चाहता है कि मरियम बेनज़ीर भुट्टो बन जाए। वो बेनज़ीर भुट्टो
جس کو اس نے بدکردار ثابت کرنے کے لیے، اسے ایک فحشہ اور گندی عورت ثابت کرنے کے لیے اس کی ننگی تصاویر ہیلی کاپٹر سے گرائیں پورے پنجاب میں، جب جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا۔ اسی بے نظیر بھٹو سے یہ اتنا متاثر ہے، دوسری طرف سر آئینہ کچھ اور ہے میرے پاکستانیوں، سر آئینہ کچھ اور ہے، پس آئینہ کچھ اور ہے۔ جس عورت کو یہ بدکردار ثابت کرنے کے لیے 25 سال لگائے، اسی عورت کے طرح کی اپنی بیٹی کو بنانے کے لیے مزید 25 سال لگا دیے، اور آج آپ کا پاکستان یہاں پہنچا۔ یہ نواز شریف میں نے آپ کو سنایا، اب ذرا اس سے بھی آگے بڑھو۔ اسی کا بھائی ہے، آج اکٹھے اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں وہ دما دم مست قلندر دونوں لے رہے ہیں۔ آگے اکانومی پر بھی بات کروں گا، ذرا یہ سن لیں۔ جس زرداری آج پھر ایک بار ایک دوسرے کے ساتھ یہ دست و پا ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، نورا کشتی کھیل رہے ہیں کشمیر کے الیکشن کو لے کے، وہ بکواسات کر رہے ہیں کہ عقل دھنگ رہتی ہے۔ اور اس میں ایک بات میں ضرور کہوں گا، اس کا قصور میرا اور آپ کا بھی ہے، آپ مائنڈ مت کیجئے گا۔ سچی بات یہی ہے کہ ان کے یہ چہرے ہم بار بار ان کے یہ روپ دیکھ کر پھر بھی ان پر یقین کرتے رہے ہیں۔ عمران خان نے تو کہہ دیا تھا کہ دنیا کے کسی بھی نظام آپ لے آؤ، یہ ہوں گے تو کولیپس کرے گا، یہ خود تو ثواب دارین حاصل کریں گے، اور آپ کے اور میرے حصے میں ثواب دارین میں ہڈا آئے گا۔ اور آج وہ ہڈا بھی نہ آپ کے پاس رہا نہ میرے پاس رہا۔ اکانومی کے حوالے سے میں آگے بہت ہی خاص باتیں، کچھ اسٹیٹسٹکس اور فگرز بھی آپ کو بتانے ہیں، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف وہ زرداری جسے اس نے صدر بنایا، اور وہ زرداری جس نے اسے وزیر اعظم بنایا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بنانے والے تو کوئی اور ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، منیر اعظم ہیں۔ میں کھل کے نام لیتا ہوں، کسی میں اتنی ہمت نہیں اس کا نام لے، میں لیتا ہوں، مجھے مار دو، یہی ہوگا، ماریں گے، میں تو سچ کہوں گا۔ بہرحال یہ ذرا سنیں، یہ کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف زرداری کے لیے۔ انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے۔ آگے سے آپ مائک بھی گرا دیا ہے غصے۔ یہ ذرا ایک بار پھر غور سے سنو، یہ شہباز شریف اس زرداری کے حوالے سے کہہ رہا ہے، کل ہی رات یہ ایوان صدر میں اسی زرداری کے جوتے کتے کی طرح اس کے جوتے چاٹ رہا ہے۔ ایک بار پھر زرداری نے اسے کہہ دیا ہے، اب اس کا بھی روپ ہیں دونوں ہی۔ دیکھیں ان کے بارے میں خادم رضوی، اچھا خادم رضوی کی آگے میں نے آج بات کرنی ہے، آپ نے میرے ساتھ جمع رہنا ہے۔ خادم رضوی نے، اچھا آپ اسے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن تھا وہ ایک بہادر آدمی۔ خادم رضوی ایک بہادر انسان تھا، اس نے ایکسپوز کیا ہے، اور اس وقت پاکستان میں اب بھی خادم رضوی کا نام ایک مضبوط نام ہے۔ آگے میں اس کا تذکرہ کروں گا، ایک بار پھر وہ آ رہا ہے، خادم رضوی کے دونوں بیٹے دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ سنیں، یہ ایک بار پھر سنیں، غور سے سنیں۔ او مسٹر زرداری، سن لو میری بات کہ تمہاری ٹھگی اور تمہاری چوری جو ہے پوری قوم جانتی ہے، اور یاد رکھنا جتنے مرضی اپنے بنکر میں بیٹھو، ایک دن آئے گا، انتخابات کا دن آئے گا، جب انشاءاللہ قوم تم سے حساب لے گی، ان ٹھگوں سے لوٹی ہوئی دولت ان کے پیٹوں سے نکال کر قوم کے حوالے کریں گے۔ ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے۔ جی میرے دوستو، اب لاہور، کراچی، لاڑکانہ، پشاور کی سڑکوں سے گھسیٹتے ہوئے اسی شہباز شریف نے اسی کے ووٹ سے، اسی کی حمایت سے، کرنے والا ہمیں کچھ اور ہے، اس کا بعد میں ذکر کروں گا، تو مختلف شاہراہوں سے ثواب دارین کا سفر کرتے کرتے اب یہ گزشتہ رات اس کے جوتے چاٹنے کے لیے اس کے گھر پر ایوان صدر چلا گیا، اور اب زرداری نے اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ تمہاری گندی زبان سے میرے جوتے ناپاک ہو جائیں گے، میں نے ہیں دونوں ہی ناپاک ہیں۔ اچھا
میں نہیں کہتا، خادم رضوی کہتے تھے سور کے بچے ہیں، خنزیر کی اولاد ہیں، تو مجھے نہیں پتا خنزیر کی اولاد کیا ہوتی ہے اور سور کے بچے کیا ہوتے ہیں۔ آپ خادم رضوی کے کچھ کلپ سنا کریں تو آپ کا دل بھی لوہری پشوری ہو جائے گا۔ تو میں کیا کہوں، اب ذرا جاتے ہیں تھوڑا ماضی میں۔ یہ جو گالیاں دے رہے ہیں پاکستان ٹوٹا جب سکوت ڈھاکہ ہوا، کیونکہ آج پاکستان کے حالات سکوت ڈھاکہ سے مختلف نہیں ہیں۔ سکوت ڈھاکہ کیوں ہوا، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کا کوئی لیڈر آپ کو نہیں دے گا، آپ نے خود اس کا جواب تلاش کرنا ہے، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ سکوت ڈھاکہ کبھی بھی نہ ہوتا، کبھی بھی نہ ہوتا۔ یہ ایک تقریر، وہ دیکھیں شیخ مجیب جیت چکا، اسے آپ اقتدار نہ دیتے، اسے عمران خان کی طرح اڈیالہ میں بند کر دیتے تو بھی سکوت ڈھاکہ نہ ہوتا، بنگلہ دیش کے عوام اس طرح نہ نکلتے۔ وہ نکلے کیوں؟ جب اس وقت کے ایک لیڈر نے جو پاکستان کا وزیر، اس کے بعد اس قوم نے اسی شخص کو وزیر اعظم بنایا اور اپنا ہیرو بنا دیا، جو اسی ملک کے عوام کو کہہ رہا ہے، اپنے بھائیوں کو کہہ رہا ہے تم تو سور کے بچے ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے، ذرا غور سے سنیں، یہ کون یہ دیکھیں یہ کون ہے جو، ذرا سنیں غور سے، یہ اپنے ملک کے عوام کو، بنگالی ہمارے بھائی تھے، اور یہ پاکستان بنانے کی جدوجہد میں بنگالیوں کا کنٹریبیوشن میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس پاکستان سے زیادہ ہے۔ پاکستان بنانے والے، اچھا آج پاکستان بنانے والے سب غدار ہیں۔ پاکستان بنانے والا کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کوئی اکیلا، یہ کوئی اینٹ تو نہیں ہے اٹھا کے رکھ دینی ہے۔ پاکستان کے عوام کو ذہنی طور پر بیدار کرنا ہے، عوام کا یہ مطالبہ ہو کہ ہم نے الگ رہنا ہے، اور یہ عوامی مطالبہ کیسے بنا، اور اس میں پھر اس مطالبے کو پورا کرنے میں قائد اعظم کے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ سب سے زیادہ بنگلہ دیشی۔ پاکستان بنانے والے میرے خیال میں پہلے نمبر پر بنگلہ دیشی ہیں، دوسرے نمبر پر پٹھان ہیں، اور تیسرے نمبر پر بلوچ، کیونکہ پنجاب کے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں تھی، ان کو کوئی چوائس نہیں دی گئی۔ ہمارے پاس چوائس تھی، پٹھانوں کے پاس ہمارے پاس چوائس تھی، ہم سے پوچھا بھی گیا، ریفرینڈم ہوا تاریخی، ہم کہتے ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، ہم چاہتے ہم افغانستان کے ساتھ جائیں گے، ہم چاہتے تو ہم اپنے لیے، ہمارا KPK اتنا بڑا ایریا ہے، ہم چاہتے تو ہمارے بزرگ چاہتے تو یورپ کے آدھے ملکوں سے KPK بڑا ملک ہوتا، دنیا کا امیر ترین ملک ہوتا، نیچرل ریسورسز کے حوالے سے بلوچستان اور KPK اتنے رچ ہیں۔ نہیں، ہم نے کہا بن کے رہے گا پاکستان، اور آج ہمیں غدار کہا جا رہا ہے، بلوچوں کو غدار جنہوں نے پاکستان بنایا۔ اور میں آپ کو حلفاً قسم اٹھا کر کہتا ہوں پاکستان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے یا پٹھان ہیں یا بلوچ، اور ہم ہر صورت میں اپنی جان کی قیمت پر بھی اس ملک کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کو مزید نہیں ٹوٹنے دیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان ٹوٹے گا بھی نہیں، یہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ آدھا تو آپ نے توڑ دیا، اور توڑا کیسے یہ ذرا سنیں، اس نے توڑا، یہ ایک جملہ ہے جس نے بنگلہ دیش ہم سے الگ کیا۔ نامنظور جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں جائے۔ شام، عراق، لیبنان، موراکو، یہ 1 منٹ کا کلپ ہے، آپ نے سننا مکمل ہے۔ یہ ہے وہ شخص، اور یہ 2 منٹ کی جو تقریر ہے اس سے بنگلہ دیش الگ ہوا، نہ شیخ مجیب نے الگ کیا، نہ کسی نے۔ بنگلہ دیشی اس قدر متنفر ہوئے، ظلم بڑا ہوا، ڈھاکہ میں عصمتیں لوٹیں، 71 کی وار کا کیا، وہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ میرے خیال میں پاکستان، بنگلہ دیشی ہمارے بھائی اس لیے ہم سے الگ ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی، سنیں۔ الجیر سب مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایک ملک میں رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک جدوجہد کی تھی پاکستان کے لیے، جو اب تک مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ فیصلہ کریں ان کے ساتھ آپ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں، کیونکہ فیصلہ سن لو کیونکہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ سنیں غور سے، میں یہ غلطی نہیں کروں گا کہ میں فیصلہ کروں، میں کون سی چیز ہوں کہ آپ کا فیصلہ میں کروں؟ اے خدایا
میں کیسے عوام کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں؟ اگر جناب آپ کو منظور ہے تو ارے آپ کو منظور ہے تو نہیں اچھا ٹھیک، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں منظور ہے تو جہنم میں جائے، تو پھر جہنم میں جائے، ٹھیک ہے پھر جہنم میں جائے اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی، آپ کی بات، بیٹھ جاؤ سن لو بیٹھ جاؤ، یہ طریقے نہیں ہے۔ اچھا ہو سکتی ہے، اس سے کون سی بڑی زیادتی ہو سکتی ہے؟ اس سے کون سی بڑی؟ اب یہ دیکھیے، جب میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی زیادتی، آپ کی بات مان لی، نہ منظور جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں جائے۔ اللہ اکبر، استغفار پڑھ لیجیے۔ یہ میرے خیال میں یہ ہے وہ 2 منٹ کی تقریر لیاقت باغ میں، اور اس تقریر نے بنگالیوں کو اس قدر مایوس کیا۔ ہمارے جو بنگالی بھائی ہیں انہوں نے کہا یار اب گزارا نہیں ہے۔ یہ انہیں کہا گیا کہ آپ تو سور کے بچے ہیں۔ اور اس سے دلچسپ بات یہ ہے، آپ استغفار بھی پڑھ لیں، کہ یہ شخص پاکستان کی سیاست میں اس کے بعد ایک ہیرو بنا، اور آج بھی سندھ میں خاص طور پر یہ ہے، نعرہ یہ ہے کہ کل بھی یہ زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ اب پتہ نہیں ہے جو اس کا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ دنیا کے 2 سب سے بڑے اسلامی ملک آج بھی اگر آپ کریں تو انڈونیشیا کے بعد پاکستان، اور پاکستان کے بعد بنگلہ دیش، اور پاکستان اور بنگلہ دیش مل کے انڈونیشیا سے بھی ڈبل دنیا کے سب سے بڑی اسلامک اسٹیٹ، 2 حصوں میں آدھی ہوئی، اور آج دنیا میں دوسرے نمبر پر پاکستان ہے۔ انڈونیشیا کے 2-3 سال میں بلکہ انڈونیشیا سے ہم آبادی میں کم از کم آگے نکل جائیں گے۔ پاکستان آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں تو ایسے ہی ہے، اور بنگلہ دیش کی آبادی بھی ہے، اور بنگلہ دیش کو الگ یہ بات ہوئی ہے۔ باقی میں آگے کچھ نہیں کہتا۔ اب ذرا شریف خاندان کے حوالے سے میں نے آگے باتیں تو اور بھی کرنی ہیں۔ شریف خاندان کے حوالے سے یہ ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بینظیر کی ننگی تصویریں پھینکنے والا نواز شریف۔ ابھی میں نے نواز شریف کی تقریر بھی سنائی۔ پھر بینظیر کے شوہر کو لڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹنے والا نواز شریف۔ جب مریم نواز کو کراچی میں گرفتار کیا گیا تو وہاں پر پیپل پارٹی کی کراچی میں سندھ میں حکومت تھی۔ ان کا منافقانہ روپ دیکھیں، شراٹن ہوٹل میں کوئی بدتمیزی کر دی ہوگی، ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا تھا وہاں پر، اس کی ابھی تک کوئی اس حوالے سے میری تحقیق میں تو نہیں آیا وہ شراٹن ہوٹل میں ہوا کیا تھا۔ میرا جو بھی ہوا سو ہوا، الزام عمران خان پہ ڈالا، اور بینظیر بھٹو کا یہ بیٹا، اس کو انہوں انگریزی وچ حرام دا کہندے نے یا جو بھی کہندے ہو تہاڈی مرضی، میں کچھ بھی نہیں کہندا۔ انہوں کھوتے دا پتر کہندے نے یا سور دا یا خنزیر دا، خادم رضوی صاحب کہندے نے، میں نہیں کہندا۔ جس نے اس کی ماں کی ننگی تصویریں پھینکی، اس کے حوالے سے قومی اسمبلی میں اس سے اتنی محبت تھی کہ جب مریم نواز کا وہ شراٹن کا واقعہ پیش آیا تو اس نے پورے پاکستانی قوم کو گالی دی، پٹھانوں کو گالی دی، اس کا مطلب ہے پاکستان کو گالی دی، بلوچوں کو گالی دی، پاکستان کو گالی دی۔ عمران خان پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اگر کوئی شخص عمران خان کو گالی دیتا ہے، حقیقت میں میرے پاکستانیوں وہ آپ سب کو گالی دے رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ زرداری کا پلہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ذرا سنیں۔ قومی اسمبلی میں یہ کوئی پبلک گیدرنگ یا جلسہ نہیں ہے، سوٹ پہن کر، اور کیا ہے اس کی ایکٹنگ، یہ ذرا سنیں۔ اسپیکر، ابھی ہم نوز لابی میں بیٹھے تھے اور ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا۔ اچھا، یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بھائی میں معذرت کروں گا، میں بلاول کی بہت عزت کرتا ہوں، البتہ یہ لڑکا لڑکی کا جو مباحثہ پاکستان میں چلتا رہتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کی مرضی، آپ اسے لڑکا سمجھیں، آپ کی مرضی لڑکی سمجھیں۔ بلاول بھٹو کو اب اگر یہ لڑکی ہے تو لڑکی سے لڑکا میں تو بھائی نہیں بنا سکتا۔
اگر یہ لڑکا ہے تو لڑکے سے لڑکی بھی نہیں بنا سکتا. لہٰذا میں میانہ روی پسند کرتا ہوں. تو میری نظر میں چلو نہ لڑکی بناؤ نہ لڑکا بناؤ، اسے درمیان میں کر لو. اور یہ میرا خیال ایسے نہیں ہے، یہ شیخ رشید کا بھی ایسا ہی خیال ہے. تو درمیان میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان کی کوئی نسل ہے، اور وہ اس کی زبان سے، اس کی آواز، اس کی گفتار کردار سے، چال ڈال سے، آپ میرے خیال میں یہ درمیان کی نسل ہو سکتا ہے. لہٰذا اس بات پہ مائن نہ کیا کریں. لڑکی لڑکا جو بھی ہے، لڑکیاں بھی اچھی ہوتی ہیں، سب کی بیٹیاں بہنیں مائیں اچھی ہوتی ہیں، قابل عزت ہوتی ہیں، اگر وہ مریم نواز کے کردار کی نہ ہو. تو اگر مریم نواز کے کردار کی ہوگی تو پھر ظاہر ہے میں تو کہتا ہوں بھائی دیکھو، میں تو ہیرا منڈی اور شاہی محلے سے مریم کو کرتا ہوں منسوب، اس لیے کیونکہ وہ شاہی محلے کی ہے. میں تو اس کی اس سے بڑی کیا عزت ہوگی کہ مریم کو میں شاہی محلے کی شہزادی کہتا ہوں. اور میں کیا کہوں، مریم کو میں ہیرا، کیونکہ وہ ہیروں کی انگوٹھیاں پہنتی ہے تو میں اسے کہتا ہوں ہیرا منڈی کی شہزادی. تو وہ تو ہیرا منڈی کی اب اس ہیرا منڈی کی شہزادی جس کا باپ بلاول کی ماں کی ننگی تصویریں پھینکتا ہے، اس ہیرا منڈی کے شہزادے میں بلاول جو ہے، آپ اس کی بہن ہے یا جو بھی کہیں، وہ یہ کہنا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا. سنیں. ایک اپوزیشن لیڈر کو، ایک اپوزیشن ممبران کو، ایک خواتین کو اس حکومت نے اریسٹ کیا ہے. آگے سننا. جناب اسپیکر، میرے خاندان اس ملک میں نسلوں سے سیاست کر رہا ہے. ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. ظالم عامر ضیاء نے، شاید ظالم عامر ضیاء وہ واحد عامر تھا جو اس ملک میں اپنے سیاسی مخالفین کے عہدے کے پیچھے پڑتے تھے. اور پھر سے یہ نیا عامرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو، سنیں. اتنے بے غیرت ہو. اس الفاظ کو نکالا جائے ایوان کی کارروائی سے. اب اس کا اچھلنا دیکھیں. تاریخ یہ یاد رکھے گا کہ عمران خان جو کہ انصاف کا بات کرتا تھا، جو انصاف کی بات کرتا تھا، جو اس ملک کے نوجوانوں کو کہتا تھا کہ میں انصاف کروں گا، میں سب کو موقع دوں گا. اب یہ ہیں اس ملک میں یہ سسٹم کا محسن نقوی کہتا ہے کولیپس کر چکا. پاکستان کولیپس کر گیا. پاکستان نے، البتہ انہوں نے کولیپس نہیں کیا، پاکستان کولیپس کیا. دیٹس مین میں نے کولیپس کیا، آپ نے کولیپس کیا. ہمارے لیے میں نے آپ کو کہا ہے ہڈے بھی نہیں بچے. بوٹیاں شوٹیاں انہوں نے کھانی تھیں، کھاتے رہے ہیں. اب اگر یہ اتنی بوٹیاں کھاتے ہیں تو آپ اگر یہ اتنے حرام خور ہیں، دیکھیں یہ اگر اتنے حرام زادے حرام خور ہو سکتے ہیں تو وہ طاقتیں جو ان کو لائی ہیں وہ کتنی آپ سمجھ سکتے ہیں. میری مراد منیر اعظم ہے، DGISPR یا چند جرنیل، فوج نہیں ہے. میں فوج کو نہیں کہہ رہا، میں آپ خود سمجھدار ہیں. تو اگر اس کے لائے ہوئے یہ حرام خور جن کو لے کر یہ نظام کو انہیں فٹ کیا گیا کہ اسی نظام کو صحیح کر کے یہ چلائیں گے، انہوں نے کیا نظام صحیح چلانا ہے؟ تو یہ ہے ان کا اصل چہرہ. اب ان کا اصل چہرہ تھوڑا سا میں، یہ میری طرح کا کوئی مغز پھرا ہے بیچارہ. اب اللہ معاف کرے، مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے کہیں یہ اڑیکا ہی نہ جائے. یہ بندہ تھوڑا سا میں سنانا چاہتا ہوں، نہ میں نہیں بتاؤں گا. یہ ذرا سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے، غور سے سننا ہے. پاکستان میں دیکھیں، جاوید چودھری کا چینل آپ دیکھیں تو وہ بعض اوقات آپ کو بتاتا ہے کہ آپ 5,000 روپیہ انویسٹ کریں اور 5 کروڑ روپیہ کمائیں. ایسا ہو نہیں سکتا. 5,000 روپے کی انویسٹمنٹ سے کیسے 5 کروڑ روپے کمائے جا سکتے ہیں؟ لیکن ایسا ہو سکتا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے. اور کیسے ہو رہا ہے ذرا یہ سنیں، پھر میں آگے تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. بینک کا ٹوٹل کیپٹل 18 ارب روپیہ، ٹھیک ہے، اور 2020 اور 2024 میں 281 ارب روپیہ کمایا. میزان بینک کی بات کر رہا ہے. یہ وہ بینک جسے مفتی تقی عثمانی نے اسلامی بینک قرار دیا ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ 18 ارب کے ٹوٹل اس کے ڈپازٹس ہیں اور 231 ارب روپے وہ منافع کما رہا ہے. وہ منافع اس لیے کما رہا ہے
کہ اس میں مریم نواز کا حصہ ہے. اس بینک میں سب سے بڑے ایسٹ عربی کچھ شہزادے ہیں قطری دبئی کے. اس بینک کا آنر کون ہے؟ بینک المیزان کا. اسی طرح UBL, MCB, بینک الحبیب. یہ ذرا آگے پورا یہ ذرا سن لیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. یہ ذرا غور سے سنیں یہ مغز پھرا کیا رہا ہے. اچھا, کل 18 ارب کا ہے کیپٹل. ہاں جی, اور 282 ارب روپے اوپر کما لیے. 281.6 ارب. ہاں جی, سنتے جائیں. UBL 18 ارب روپے کے ڈپازٹس پر 281.81 اور 51. 18 ارب روپے پر ڈپازٹس اور 202 سال میں 281 ارب. اب یہ ارب جو ہے ڈالر, یہ روپے, یہ گئے کہاں؟ یہ واپس دبئی گئے. اسحاق ڈالر کے اکاؤنٹ میں, زرداری کے اکاؤنٹس میں, مریم کے اکاؤنٹس میں, نواز شریف کے اکاؤنٹس میں. ذرا آگے سنیں. 12.24 ارب, 12.25 ارب روپیہ لگایا, 220 ارب روپیہ کمایا. یہ UBL. آگے سنیں. MCB بینک نے 1185 ارب روپیہ لگایا اور 209 ارب. 1100 MCB, اور MCB کا سب سے بڑا شراکت دار نواز شریف ہے. یہ سارے بینک پاکستان کی ساری دولت ان کے ہاتھوں میں ہے. میرے پاکستانیوں آنکھیں کھولو, آگے سنو. روپیہ کمایا 2020 سے 2024 تک. میں اگلے سالوں کی اس لیے نہیں بات کرتا, جو میرے پاس اتھینٹک ہے میں آپ کو یہ ناظرین کو دکھا دیجیے گا. الائیڈ بینک 1145 ارب روپیہ لگا کے 140 ارب روپیہ کمایا. یہ لائٹ بینک جو ہے یہ بھی نواز شریف کا, اس میں سب سے زیادہ ایسا نواز شریف کا ہے. نیشنل بینک 21.28 ارب روپیہ لگا کے سب سے زیادہ پیڈ اپ کیپٹل نیشنل بینک کا, مگر سب سے کم نفع نیشنل بینک کا 151. ہاں جی, نیشنل بینک کا یہ قومی بینک ہے, اس میں ان کا اتنا شراکت نہیں ہے. خیر نفع تو کافی کمایا. بینکنگ کا نظام ہی ایسے سودی نظام ہے لیکن دوسروں سے کم ہے. بینک الفلاح, MCB, UBL, الائیڈ بینک, ان سب بینک یہ وہ بینکس ہیں جن میں شریف خاندان ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شریف خاندان کی دولت میں گو کہ 2020 سے 24 تک نواز شریف اقتدار میں نہیں تھا. اس کے باوجود نواز شریف کی دولت جو تھی 2022 میں نواز شریف کے کل ایسٹس جو تھے وہ تھے 3 ارب ڈالر. آج نواز شریف کے جو ایسٹس کی کل تعداد ہے وہ 12 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے. زرداری کے ایسٹس کی کل جو تھے وہ 480 ارب ڈالر سے اب زرداری کے بھی کل ایسٹ جو ہیں وہ 900 ارب ڈالر ہیں. اور اسحاق ڈار کے 10 ارب ڈالر 2000 آج سے 4 سال پہلے اس کے جو ایسٹ تھے وہ تھے اسحاق ڈار کے 200 اور 200 ارب سے اس کے 1000 ارب 10 ارب 2 ارب سے 10 ارب تک جا پہنچا ہے. اسحاق ڈالر یہاں سے فرار ہو گیا تھا اور فرار ہونے کے بعد وہ کافی عرصہ, یہ میں آپ کو آگے بھی بتاتا ہوں, کافی عرصہ تو وہ چلا گیا لندن میں رہا اور لندن سے اسپیشل طیارہ اس کے لیے بھیجا گیا اسے واپس پاکستان لانے کے لیے. عزت سے خراما پاکستان کا ڈپٹی وزیر اعظم بنانے کے لیے اسے واپس لایا گیا. اسحاق ڈالر جب واپس آیا تو اس کے بعد اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور اس نے وہ چھری پھیری ذرا میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ کلپ میں نے اسحاق ڈالر کے حوالے سے پہلے ذرا وہ جنرلوں کے حوالے سے میں ذرا بات کر لوں. یہ آسم منیر وغیرہ یہ کتنے پیسے, ذرا یہ بھی سن لیں. 7300 ارب روپیہ صرف سود کی مد میں رکھا گیا ہے اس سال, یعنی کہ 24 ارب روپیہ پر ڈے اور 20 ارب روپیہ پر ڈے گورنمنٹ بینکوں سے قرضہ لے رہی ہے. کیا بجٹ خاک آئے گا؟ ہر 1 گھنٹے میں 1 ارب روپے پاکستانیوں, ہر 1 گھنٹے میں 1 ارب روپے قرضہ بڑھتا جا رہا ہے آپ کا. آگے میں کچھ بھی نہیں کہتا, تو شاکر آپ سیانا ہیں. ایسے میں
گو کہ امید کی کرن نہیں رہی. میں آج یہ ولاگ دیکھ رہا تھا. یہ نوجوان ہے اور بڑا پیارا نوجوان ہے, بڑا اچھے طریقے سے انالائز کرتا ہے چیزوں کو. تو اس نے آج کے اس کا جو گمنام انالسٹ ہیں, آپ دوستوں سے بھی میں گزارش کروں گا. اچھا, مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کسے دیکھتے ہو. میں مختلف چینل, الجزیرہ ہے, CNN, فاکس نیوز, BBC, PTV کے علاوہ میں سارے ہی دیکھتا ہوں, کیونکہ PTV جھوٹ بولتا ہے میرے خیال میں سب سے زیادہ, ARY اس سے زیادہ. لہٰذا میں ان چینلوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے کچھ اس کا یہ غور خیال ہے, اسے میں دیکھتا رہتا ہوں. بہت اچھا لڑکا ہے اور بڑے اچھے ولاگ بناتا ہے. نیا ہے یہ لڑکا, لیکن بالکل اتھینٹک سچی باتیں کرتا ہے. اس کے علاوہ میں ضیاء بلوچ, گمنام ہے, مجھے ضیاء بلوچ بہت اچھا لگتا ہے. سبی کاظمی بھی اچھا ہے. اسی طرح سے محیط پیرزادہ اچھا ہے, میں اسے دیکھتا ہوں. اور فیاض والانا تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں. عمران ریاض خان بھی سچ کہنے کی کوشش کرتا ہے, صابر شاکر بھی. اور یہ جو سارے سچ کہنے والے ہیں پاکستان سے, ان کو بھگا دیا گیا. تو میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں. آج کا اس ولاگ میں یہ ذرا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں بات ختم کروں گا. یہ غور خیال ہے, یہ بہت غور سے سننا یہ کیا کہہ رہا ہے. پاکستان کی سیاست میں آئندہ کیا ہونے لگا ہے, اس نے انالائز کرنے کی کوشش کی ہے. سنیے. وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں خبر. ناظرین کرام, رضوی برادران کی جماعت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان الحاق کا ایک فیصلہ ہوا ہے. دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور دونوں کے درمیان بیک ڈور چینل کے اوپر کچھ روابط کیے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین لوگوں کی جانب سے رابطے کیے گئے ہیں اور جواب میں بھی ہم بھی بھرنے کا اعلان کیا گیا ہے. یعنی کہ ماضی کے اندر اگر دیکھا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے مخالف جماعتیں سمجھی جاتی ہیں, لیکن جب دونوں جماعتوں کے اوپر اس وقت ظلم ہو رہا ہے اور دونوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں, تو اب دونوں ایک ٹرک کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں. یہ کون رہنماؤں کی آپس میں جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے. کیا رضوی برادران کی جماعت اور پاکستان تحریک انصاف ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں؟ پوری خبر کی تفصیل آپ کو بعد میں بتائیں گے اسی ویڈیو میں. پہلی خبر جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سسٹم کا جناب بٹھا بیٹھ کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. لڑائی جناب اس ٹائم جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ, کسی نے بڑا خوب لکھا ہے مجوں اور بلوں کی لڑائی. اور مجوں اور بلوں کی لڑائی ہو رہی ہے. بلاول بھٹو اور مریم نواز کی اس وقت لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیوں لڑ رہے ہیں. پھر محسن نقوی کی اور رانا ثناءاللہ کی لڑائی ہو جاتی ہے. محسن نقوی کہتا ہے کہ اس سسٹم کا جو ہے بھٹھا جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے. تو پھر رانا ثناءاللہ نے جواب دیتا ہے کہ جناب اگر آپ کو اس سسٹم سے اتنی نفرت ہو گئی ہے تو استعفیٰ دے کر واپس گھر چلے جائیں. یہ سسٹم جو ہے وہ قائد اعظم سے ہمیں یہی تک ملا ہے کہ قائد اعظم نے ہمیں سسٹم یہی دیا تھا. اور اس کے بعد یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو بعد میں جا کے سمجھاؤں گا کہ رانا ثناءاللہ ورسز محسن نقوی آپس میں لڑائی کیوں جاری ہے. پھر خواجہ آصف اور علیم خان کی لڑائی ہے. خواجہ آصف بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ ہماری حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور ہماری حکومت کا حصہ ہیں اور ہماری حکومت میں بیٹھ کر وزیر بن کے بیٹھے ہیں, اور جلدی کریں کرسی سے ہٹیں تاکہ جگہ سے پیس ختم ہو اور ہم اپنا بندہ ایڈجسٹ کریں. اگر آپ کو اتنا ہی ہمدرد ہے, دوسروں کی جو ہے وہ تکلیف فیل ہو رہی ہے, تو آپ یہ سیٹ چھوڑ دیں. مظاہرن جو خواجہ آصف ہے وہ علیم خان سے استعفیٰ مانگ رہا ہے کہ اگر آپ کو نہیں چلنا ہمارے ساتھ تو آپ یہاں سے کرسی چھوڑیں اور جائیں. پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی لڑائی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر جناب فیصل واڈا اور عصمت بخاری آپ آمنے سامنے جڑے ہوئے ہیں. یہ 5 اچھا, یہ کچھ باتیں انہوں نے بتا دی ہیں. اب آخر کی کہانی میں مکمل کر دیتا ہوں. اس وقت آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. KPK جل رہا ہے, کشمیر جل رہا ہے, مریم بلاول مسکراتی ہے. کل انپریڈکٹیبل ہے, کل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ماضی کو دیکھتے ہوئے یہ شعر آپ کو سنا کر اجازت چاہوں گا. آپ چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ کومنٹس کیا کریں. اور میری آپ سے گزارش ہوگی پرمنٹ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں. 2-4 دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آواز حق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. یہ میری آپ سے ایک بار پھر درخواست بھی ہے. اور دوسرا میری آپ سے کمٹمنٹ بھی ہے کہ میں نے یہ ماسک جو ہے, جب میرے 10,000 سبسکرائبر ہوں گے تو میں ماسک اتار دوں گا. اب 2,000 کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں, تو آپ سے میری گزارش ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے تمام احباب کے ساتھ شیئر کریں. یہ شعر ان بے غیرتوں کے نام, ان حرام خوروں کے نام, ان سور خوروں کے نام, اسی زمین پر
اسی زمین پر ظالم تھے تم سے پہلے جو، اسی زمین پر ظالم تھے تم سے پہلے جو، اسی زمین کے اندر کہیں پڑے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔